बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबर का नाम से। नाम वसीम मस्कदमान से आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उस रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दिया करें। तो एक और वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं उन्होंने एक और वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कुछ कहा है, बहुत सारे दोस्तों ने सवालत किए थे और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं। और मोस्टली जो उनसे सवाल पूछा गया, एक ही सवाल पूछा गया कि वीज़े कब ओपन होंगे। तो उन्होंने क्या बोला आप खुद ही इस वीडियो में देख लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये बेचारी में नवीद सफ़र बुखारी सफ़ीर पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। अच्छा जी, तो ख़वातीन व हज़रात, बस एक दो बातें आपसे करनी है, उसके बाद हम आपके जो मैसेजेस हैं उनकी तरफ आएंगे। पहली तो गुजारिश जो मेरे ख्याल में दुआ की अब दोबारा आपसे करना चाहूँगा। आप लोगों के मैसेज देखना शुरू करता हूँ जी। पहले दो तीन बातें बस मैं मुख्तसरन आपसे कर दूँ। एक तो ये कि जी अपने कागजात पे नज़र रखिए। जो वीज़ा और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है उसको आपको पता होना चाहिए। और पासपोर्ट तो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि आखिरी साल जब शुरू हो आप रिन्यू करवा सकते हैं। आपको आखिरी 6 महीने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और इसी तरह वीज़ा भी आपका एक्सपायर होने से काफ़ी अर्सा पहले, उसकी कम से कम 3 से 4 महीने पहले वीज़ा एक्सपायर होने से आप उसकी रिन्यू की कार्रवाई शुरू कर दें, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि अब हमारे सामने काफ़ी केसेस आ रहे हैं कि लोग जहाँ पे मौजूद हैं और वो उनका आईडी कार्ड की कॉपी या वो भिजवाते हैं या पाकिस्तान से मंगवाते हैं, और उस पे उसकी तारीख को बदलने की कोशिश की गई होती है। आईडी कार्ड एक्सपायर्ड होता है या कोई मसला होता है। देखिए, इस तरह ये इलीगल काम है और आपका पासपोर्ट इस पर ब्लॉक हो जाएगा। इसका बड़ा आसान सा तरीका, अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर्ड है तो आप पहले आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर लें सफारत खाने में। एक हफ्ते में आपको, 10 दिन में आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आराम से आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लें। तो ये इलीगल काम मत कीजिए। अपने जो रिश्तेदार पीछे हैं जो पाकिस्तान में ये इस तरह उसमें ख़ुद तब्दीली करने की कोशिश करते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी में, या इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो प्लीज़ मत करवाइए, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे, पेचीदा हो जाएगा मसला। जब आप आईडी कार्ड टेम्पर करके लाएंगे, उसमें हाथ से तब्दीली करेंगे, तो आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। आईडी कार्ड भी नहीं बनेगा, पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, और आपको पाकिस्तान जाके अदालतों के चक्कर लगा के उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो उससे कहीं बेहतर है कि आपका एक्सपायर्ड अगर वीज़ा है, सॉरी आईडी कार्ड है, तो आप आराम से उसको रिन्यू करवाएं। हफ्ते 10 दिन में रिन्यू हो जाता है। उसके बाद आराम से पासपोर्ट अप्लाई कर लें। और तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ जी, वो एक अच्छी खबर है। आप लोगों का बड़ा इसरार था, बड़ी एक आप लोग कह रहे थे कि जी एक ख्वाहिश थी कि जो पेमेंट हम जो पासपोर्ट सेक्शन में कैश लेते हैं उसको हम कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे भी कर दें। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका इफ्तिताह कर दिया है। और अब जो लोग पासपोर्ट के लिए कम से कम अप्लाई करने आएंगे, नादरा पे तो पहले ही हमारा ये था सर्विस, अब पासपोर्ट वालों को भी हमने सहूलत दे दी है। फ़िलहाल ये हमने क्रेडिट कार्ड और कैश दोनों रखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि जब आप ज़्यादातर लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही कर रहे होंगे तो हम कैश वाली सहूलत फिर उसमें से वहाँ से ख़त्म कर देंगे। आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही जो अटेस्टेशन वाली साइड है उस पे भी ये क्रेडिट कार्ड ले आए। अभी वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इसी महीने के अंदर अटेस्टेशन वाली साइड पे भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट शुरू हो जाएगी, लेकिन पासपोर्ट भी शुरू हो गई है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सर, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही, 3 महीने हो गए। ये लेबर कोर्ट में जाएंगे। हाँ जी, आप एहसन इकबाल साहब अपने लेबर कोर्ट में मसला लेके जाएं, वो आपका मसला रिजॉल्व कर देंगे। के साथ जी ओमान के वीज़े कब तक खुलेंगे? देखिए जी, पूरी कोशिश हो रही है। अभी शायद आपने खबरों में देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है वहाँ पे, जो पाकिस्तान में जो ओमान का सफ़ीर है उससे भी। तो उसमें भी ये मसला उठा है। मैंने यहाँ पे जितनी मेरी मुलाकातें हुई उनमें ये मसला उठा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी, सवाल तो एक ही है, वीज़ा पर मैंने जवाब दे दिया जी। जी इसका कि अभी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला साहब ने भी वहाँ मुलाकात की है इनके सफ़ीर से इस्लामाबाद में, और मैं भी यहाँ पूरी कोशिश करूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इसमें बेहतरी आएगी जी। वीज़ा 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 जो एक ही मिनट के अंदर 3 दफ़ा एक ही सवाल किया और उसका एक ही जवाब है जी कि इंशाल्लाह ताला जल्दी इसमें हम उम्मीद है कि हमें बेहतरी होगी। आई हैव टू रिन्यू माई पासपोर्ट, प्लीज़ गाइड मी। आप जी, आपके पास दो, अगर तो आपने जल्दी बनवाना है पासपोर्ट अपना, तो फिर आप सफारत खाने आए। सफारत खाने आप आएंगे, यहाँ पे इन पर्सन आप करेंगे, आप अर्जेंट, आपको 3 हफ्ते में मिल जाएगा, नॉर्मल आपको 6 हफ्ते में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते मस्कत, सलाला से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा एक कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पे जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन में ये है कि कम से कम 3 महीने लगेंगे आपको पासपोर्ट मिलने में।
تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اگر 3 مہینے ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ، اور مسقط نہیں آ سکتے تو سلالہ سے اپلائی کر دیں، ہمارا جو کلیکشن سینٹر ہے. لیکن اگر آپ آ سکتے ہیں مسقط تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ ایمبیسی تشریف لائیے یا خود اپلائی کیجئے جس کیٹیگری میں آپ چاہتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ جلدی چاہیے، 3 ہفتے کے اندر چاہیے، 3 ہفتے تک چاہیے، تو آپ ارجنٹ پاسپورٹ اپلائی کر دیں سفارت خانے میں، یا پھر آپ ریگولر اپلائی کر لیں جو کہ تقریباً 6 سے 7 ہفتے میں آپ کو مل جائے گا. سلالہ میں اگر آپ آن لائن اپلائی کریں گے 3 مہینے لگیں گے. سوال وہی تھا نا جی کہ آپ کو کمپنی پاسپورٹ نہیں دے رہی، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لیبر کورٹ جائیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیبر کورٹ جائیے. اور اچھا، میں ایک اور آپ سب سے درخواست کروں گا جی، یہ جو آپ کو ہم واٹس ایپ نمبر یہاں شیئر کرتے ہیں نا، ابھی عامر صاحب نے اوپر بھی کیا تھا، دوبارہ بھی ہم ہر 15-20 منٹ بات کرتے رہیں گے. ان پہ کال مت کیا کیجیے، یہ کال کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے میسیجز کے لیے. اور آپ بے شک اردو میں میسیج کر دیں، بے شک رومن اردو میں میسیج کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بے شک آپ پشتوں میں کر دیں، بے شک آپ کسی ہماری سندھی زبان میں کر دیں، کسی زبان میں آپ کر دیں، ہم اس کو پڑھ لیں گے، ترجمہ بھی کرا لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. اگر آپ کو سب کچھ بھول گیا، عربی آتی ہے عربی میں کر دیں، ہم اس کو پڑھ لیں گے. ٹیلی فون کال ہم نہیں ان نمبروں پہ لے سکتے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ اس پہ ٹریفک ہے کہ ایک کال لیں گے تو پیچھے 50 بندے لائن میں لگ جائیں گے. تو اس لیے ہم نے کال کی فیسلٹی اس پہ نہیں رکھی ہوئی، یہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل ہم دیکھ سکیں، ان کی سجیشن دیکھ سکیں، اس لیے صرف اس کو میسیجز پہ رکھا ہوا ہے. ویزا کی انفارمیشن ملک صاحب ابھی میں نے عرض کی کہ کوشش جاری ہے. وزیر داخلہ صاحب نے بھی وہاں ملاقات کی ہے ان کے سفیر سے، میں بھی یہاں کوششیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی خبر آئے گی. احسان عارف صاحب، ویزا کب عمر ہوں گے؟ ہمارے بزنس یہاں سب برباد ہو رہے ہیں. جی بالکل، یہ ہمیں احساس ہے جی، اور اسی لیے ان سے ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوگی. جی سر، آج میں آر او پی ویزا آفس گیا تھا پیرنٹ کے ویزے کے لیے. اچھا، پیرنٹس کو واقعی نہیں جی، وہ فیملی جو ہے نا جوائننگ ویزا، وہ صرف آپ کی اسپاؤس وائف کے لیے اور بچوں کے لیے بس، اس میں پیرنٹس نہیں آتے جی. یہ ہماری کوتاہی ہے، شروع میں شاید ہم پیرنٹس کہتے رہے، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے تو پیرنٹس اس میں نہیں ہے. تو شروع میں مجھے بتایا گیا جی کہ دے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے پیرنٹس کو دینے بند کر دیا. تو اب یہ جی آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں کہ یہ ویزے کی اوور آل جو صورتحال ہے نا عمیر انصاری صاحب، یہ بہتر ہو. تو جب وہ انشاءاللہ کھلیں گے تو یہ سارے معاملات اس کے ساتھ حل ہو جائیں گے. اس وقت جو فیملی جوائننگ ویزا ہے وہ صرف آپ کی بیگم کے لیے، آپ کے خاوند کے لیے، یا پھر آپ کے بچوں کے لیے. میڈیکل بھی کیا ہے، وہ بھی ایکسپائر ہو گیا. ہاں جی، یہ مسئلہ ہے، اسی لیے آپ کو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ میڈیکل پہ خرچہ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ویزوں کی کیا سچویشن ہے. ویزے بھی نہیں لگ رہے، میں ہر کہہ رہا ہوں کہ جی ابھی ذرا رک جائیے، ابھی جلد بازی مت کیجیے، تھوڑا کھل لینے دیجیے، اس کے بعد میڈیکل پہ آپ پیسے ضائع ہو جائیں گے آپ کے. آہستہ آہستہ بہتری کی وضاحت یہی ہے جی کہ آہستہ آہستہ بہتری. میرے پاس کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹائم فریم نہیں، میں آپ سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ہفتہ کہہ دوں، 2 ہفتے کہہ دوں، میرے پاس کوئی بیسس نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کئی مہینے لگ جائیں گے. ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں ٹھیک بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے مہینے میں ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ ٹائم لگ جائے. تو اس لیے کوشش یہی ہے کہ اس میں بہتری جلد از جلد آئے. ابھی عوام کو کنفرم کرو کب تک اوپن ہوں گے. میں کنفرم نہیں کر سکتا مرزا صاحب، کاش میں عمانی حکومت میں ہوتا، کاش میرے پاس یہ اتھارٹی ہوتی کہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا. تو یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہ اختیار عمانی حکومت کا ہے. میں ان کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھا سکتا ہوں، ان سے درخواست کر سکتا ہوں، ان کو احساس دلا سکتا ہوں کہ اس سے کس قدر مشکلات ہیں، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ اس میں عمانی حکومت نے کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو کوئی ابھی چیز کنفرم نہیں کر سکتا ویزوں کے معاملے میں. میرا ویزا 2017 میں ختم ہوا، ابھی تک نہیں لگ رہا بغیر جرمانہ. 2017 میں اگر ختم ہوا جی تو آپ کا تو جرمانہ معاف ہو جانا چاہیے. ہمیں تو یہی کہا گیا کہ 31 دسمبر 2017 سے پہلے والے جو ویزاز ہیں جو جن کا ایکسپائر ہوا ہے وہ بغیر جرمانے کے واپس بھی جا سکتے ہیں، بغیر جرمانے کے اپنا ویزا رینیو بھی کر سکتے ہیں. لیبر کورٹ سے آپ جائیے جی، لیبر کورٹ کے پاس جائیے اور ان کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ سے کوئی جرمانہ نہیں لیں گے وہ. یہ ذرا آپ اگر کسی سے بات کریں نا کمیونٹی میں اور لوگوں نے جنہوں نے یہ اس طرح کیا ہو، تو کچھ سنت سینٹرز ہیں جو کہ آپ جیسے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں ڈیل کرتے. تو آپ ایسے سنت سینٹر جائیے جہاں پہ آپ کا یہ مسئلہ ڈیل ہو رہا ہو، انشاءاللہ آپ کو ریلیف مل جانی چاہیے. تو جو لیبر کورٹ کے پاس جو سنت سینٹر ہوتا ہے ان کے نیچے بالکل جو ہوتا ہے سنت سینٹر، وہاں سے اگر آپ پتہ کریں تو آپ کو بہتر انفارمیشن مل جائے گی. یا تو وہی کر دیں گے یا پھر کم از کم آپ کو بتا دیں گے جی کہ ہم تو نہیں کر رہے، فلاں کر رہے ہیں، تو اس سنت سینٹر میں چلے جائیے گا. ہم لوگ بہت ویٹ کیا ہے، عید کے بعد بولا تھا، ابھی کوئی ہاں جی ابھی تک کوئی اس پہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں. کوشش ہم بھرپور کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں. ویزے کے بارے میں آرام سے ویزے کا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن تو آرام سے ہوگا نا جی. ابھی تو عید کو 1.5 ہفتہ ہوا، تو پوری کوشش کر رہے ہیں جی کہ جلد از جلد ہو، اس میں ریلیف ملے. اور اس سلسلے میں پاکستان میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دعا کیجیے
اللہ فضل کرے گا. سر ویزا بند کیوں ہوئے ہیں، یہ ریزن تو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں جی، وہ آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، خبریں دیکھتے رہتے ہیں. کچھ ان کا یہ ریزن بھی ہے کہ جی پاکستانیوں کی آبادی کچھ بڑی ہے پچھلے سال میں، باقیوں کی آبادی گھٹی ہے، تو یہ اس کو ذرا بیلنس بھی کر رہے ہیں. اور بھی ریزنز ہیں وہ میں یہاں کہنا چاہتا، آپ کے علم میں ہے، سب کے علم میں ہے. یو کین کنٹرول آزاد ویزا اسکیم. دیکھیں یہ آزاد ویزا اسکیم جو ان سے نا، وہ ہمیں جب تک آپ لوگ لا کے انفارمیشن دیں گے نہیں نا کہ یہاں پہ آپ کا ارباب کون تھا، یہاں آپ کے پاکستانی کون تھا، یہاں سے بلانے والا پاکستانی ایجنٹ کون تھا وہاں سے، اس کے بعد جب آپ ہمیں یہ ساری انفارمیشن دیں گے، ہم پھر فوری طور پہ، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے لیٹر لکھنے کے بعد ایکشن ہوا ہے، لوگ گرفتار ہوئے، لوگوں کے پاسپورٹ بلاک ہوئے وہاں پہ. تو آپ لوگ پلیز ہمیں ضرور بتائیے جب بھی خدا نخواستہ اگر آپ کسی اسکیم میں پھنستے ہیں یا کسی کا آپ کو پتہ لگتا ہے، اور آپ سے ہمیں بیسیکلی جو انفارمیشن چاہیے کہ اس میں پاکستانی کون کون انوالو ہے، اور ساتھ اگر عمانی ارباب کا بھی بتائیں تاکہ ہم عمانی اتھارٹیز کو بھی بتائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو یہ ارباب تو ہوتا ہے نا ہر جگہ، ارباب کے بغیر تو کوئی ویزا نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم عمانی اتھارٹیز کو بھی تو بتائیں کہ جی آپ کے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کو بھی دیکھیں. آپ لوگ ہم سے شیئر ہی نہیں کرتے انفارمیشن. ہم نے بڑی کوشش کی ہے، پاکستانیوں کے نام ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، عمانیوں کے نام پتہ نہیں چلتے، پاکستانیوں کے بھی لوگ نام نہیں بتاتے کئی دفعہ. تو یہ ذرا آپ کی طرف سے انفارمیشن ملے گی تو انشاءاللہ یہ آزاد ویزے والا مسئلہ. لیکن میں نے پہلے آپ کو ایک حال بتایا تھا جس سے مے بی آپ 100% تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن کافی حد تک آپ محتاط ہو سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی جاب آفر کرے، اسپیشلی جیسے یہ جو گھر میں کام کرنے والی یا پرسنل لیول کے کام کرنے والی، تو اس میں آپ کہیں جی کہ مجھے جو وہاں پہ اسپانسر ہے، ارباب ہے، اس سے میری بات کروائیں. اور اگر آپ کو بات کرنے سے انکار کر رہا ہے ایجنٹ، تو آپ کو وہی مشکوک ہو جانا چاہیے. اور دوسرا میں نے ایک اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ آر او پی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں. ادھر جو ہے ویب سائٹ پہ اگر آپ کا ویزا مینشن ہے تو وہ ویزا آپ کو جینوئن ہے، اگر وہاں پہ مینشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تو آپ کو 2 نمبر ویزا دیا گیا. لیکن یہ جو آخری بات میں نے کی ہے، یہ تب تک آپ کا پیسے لگ چکے ہوں گے، سارے میڈیکل شیڈیکل اور ویزے کے پیسے آپ کے جا چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ یہاں آ کے پریشان ہونے سے بچ جائیں گے. تو یہ 2 طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے جن سے آپ بچ سکتے ہیں. اس سے آزاد ویزا نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی دھوکہ دے کے بلا لیتا ہے، اس نے پیسے لیے ہوتے ہیں، جب آپ یہاں لینڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کو جو جاب کہی گئی تھی وہ تو یہاں اویلیبل ہی نہیں ہے. اور وہ اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ تم آ تو گئے ہو تو کوئی جاب ڈھونڈ لو. تو چونکہ آپ کو ویزا ایک نوکری کا ملا ہوا ہے، لیٹ سے آپ کو الیکٹریشین کے طور پہ بلایا تھا، پلمبر کے طور پہ بلایا تھا، اب آپ کے پاس وہ جاب تو ہے نہیں، اب آپ جا کے کہیں کوئی خاصا لیبر کی جاب کریں گے، جو بھی آپ جاب کا الیکٹریشین پلمبر والی جاب آپ کو نہیں مل رہی، وہ غیر قانونی ہے. یہی آزاد ویزا ہے کہ جو آپ کے ویزے پہ لکھی ہے جاب آپ وہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ کو نہیں ملی، آپ کو دھوکہ دیا گیا. اب آپ کو پولیس کبھی بھی پکڑ سکتی ہے اس انسان کو، اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. اور اب آپ کو پتا ہے جو ڈیپورٹ ہو رہے ہیں ان کا پاسپورٹ بھی واپس سے بلاک ہو رہا ہے. تو آپ کو ذرا احتیاط اس میں کرنی پڑے گی. بالکل جی، میں ٹوٹلی اگری. یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جی. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا اگر آپ کو کبھی اس طرح کا کہیں نظر آتا ہے کچھ تو ہماری انفارمیشن ہمیں بتائیے، ہم تاکہ اس چیز کو ٹیکل کر سکیں. یہ ارجنٹ پاسپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. 10 سال کا اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو 24 ریال کا، اور دوسرا کتنے کا، اور 5 سال کا اگر آپ اپلائی کریں گے تو وہ 19 ریال کا آپ کو مل جائے گا. میرا مشورہ ٹو کنٹرول بیگرز بارڈر انیشیٹوز ایمبیسی یہ جی حکومت پاکستان میں کام کر رہی ہے. یہ جو بھکاری جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کافی شدید کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک پورے گروہ ہے، منظم گروہ ہے جن کو ہم سنڈیکیٹس کہتے ہیں. یہ وہ ہیں، ان کے خلاف کافی شدید کارروائی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو اب تو باقاعدہ ہوائی جہاز سے اتارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. ان کو آف روڈ کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہوتا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس جرم میں جو ملوث لوگ جب پاکستان واپس بھیجے جا رہے ہیں تو ان کا پاسپورٹ بلاک کیا جا رہا ہے. وہ دوبارہ نہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ پہلے ہوتا تھا وہ واپس بھیجے جاتے تھے، پاسپورٹ ان کا ویلڈ ہوتا تھا، وہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد دوبارہ کسی اور ملک میں پہنچے ہوتے تھے. تو اب ان کا پاسپورٹ بلاک ہو رہا ہے، جو کہ اسپیشلی جو کہ یہ بیگری کے معاملات میں جو انوالوڈ ہیں ان کو تو اب دوبارہ نہیں پاکستان سے نکلنے دیں گے. اور جو پیچھے لوگ ہیں ان کے خلاف بڑا شدید کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نمبر کافی کم ہوتا ہے. چلیں جی، آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، خدا حافظ. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں نے پوری دیکھ لی ہوگی. تو یہی آج کی ویڈیو تھی. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اوکے، اللہ حافظ.